अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी शाज़ली मदारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं खलीफा मियां हुज़ूर हकीम फरहान तारिकी और मेरे साथ साहबजादा व खलीफा मियां हुज़ूर मोहतरम जनाब फराज अहमद तारिक तारिकी साहब जवाहिर हल्लुल मुश्किलात की किस्त नंबर 12 के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक। कि आपने वो प्रोग्राम जो है वो ज़िक्र हल्लुल मुश्किलात माशाल्लाह शुरू किया खानका में। जी साहबजादा साहब शारिक भाई भी थे, फाइक भाई भी थे। तो फराज भाई इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखें, बुनियादी मकसद जो है, जो मियाँ हुज़ूर ने हुक्म फरमाया इस इज्तिमा को करने का, तो ये बेसिकली हम इसके अंदर सलासिल की इसमें तरबियत है कि सलासिल किस तरह तमाम आगे मामलात लेके चलते हैं, खानकाएँ कैसे कायम होती हैं, कैसे क्या मामलात होते हैं उसमें, ज़िक्र व अस्कार उसमें क्या हैं, ठीक सही। है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर यही है, तिलावत कुरान करीम होती है कि तिलावत की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका, वो ख़त्म दुरूद शरीफ होती है, माशाल्लाह। ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा मदारिया सिलसिले का इसमें मुबारक है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, माशाल्लाह। इसका ख़त्म कराया जाता है। उसके बाद ज़िक्र व अस्कार जो सलासिल के अंदर हैं। सही। तो अभी स्टार्टिंग में तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र, इल्लल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र इसमें करवाया है। आगे भी चल के इंशाअल्लाह जैसे कलंदरिया सिलसिले के भी अस्कार होंगे इसमें। और दूसरा ये इसम जो है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये ज़िक्र मदारवी सिलसिले का भी है, सही। इस पे भी ज़िक्र किया जाता है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम अस्कार जो मियाँ हुज़ूर ने हमें तरबियत दी है, जो उन्होंने फरमाया है जिसको लेके चलने का, उस हिसाब से उसको लेके चलते हैं। सही। फिर उसके बाद ख़त्म शरीफ पढ़ी जाती है, माशाल्लाह। ठीक है। ख़त्म शरीफ के बाद जो है दुआ का मामला होता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, ये इज्तिमा होता है और फैज़ व बरक़ात बुज़ुर्गों की तरफ से भी होते हैं, बेशक। और जो हम पढ़ते हैं ज़ाहिर सी बात है उसका सवाब, और उससे बहुत सारे लोगों की हाजतें भी होती हैं जो अपने दिल में रखते हैं। नियत बेसिक जो है ना, वो नियत है। बेशक। आप इस महफ़िल के अंदर आते हैं तो कोई किसी भी जगह जाता है तो नियत को लेके जाता है अपनी। तो इंसान जितने खुलूस से, जितने अच्छे अंदाज से इस महफ़िल में शिरकत करे, और महफ़िल के हिसाब से जैसे मियाँ हुज़ूर ने हुक्म फरमाया है, इस तरह से इसको आगे लेके चले, तो इसके अंदर बुज़ुर्गों के फैज़ व बरक़ात भी होती हैं। फिर उनके जो दुनियावी मामलात होते हैं उसमें भी आसानियाँ होती हैं, माशाल्लाह। ठीक है। किसी के साथ अगर कोई रूहानी मामलात होते हैं तो उस पे भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। क्या बात। फिर दूसरी चीज़ ये है कि देखें, टोटल कलाम किस चीज़ का है? अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह का कलाम है, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा जाता है। फिर अस्कार सलासिल हैं, ठीक है, उसके अस्कार पढ़े जाते हैं। फिर हज़रत अली के जो नाम है या अलियन का ज़िक्र, वो भी इसमें किया जाता है। माशाल्लाह। तो इसमें बाकायदा बहुत सारे फैज़ व बरक़ात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बाबरकत नामों से और कलाम से ये तमाम मामलात बेहतर से बेहतर हो जाते हैं, सही है। ठीक है। तो फिर इसको इज्तिमा को करने का हमारा मकसद ये है कि एक तो लोगों को ये असल चीज़, ये असल है, सही। फ़राइज़ के साथ साथ आपका बेसिक सिलसिला वो इसी तर्ज पे चलता है, अस्कार की, ठीक है। ठीक है। वो अस्कार हर सलासिल में, आप किसी भी सिलसिले में किसी भी आप सलासिल को देख लें तो अस्कार के बगैर सलासिल समझ लें है ही नहीं कुछ। सही। बेसिक तो एक बैत है ना आपकी, जी। आपने एक बैत ले ली, आप इनफरादी अपने लिए एक क्या करते हैं हिस्सा कि आप पढ़ाई ले ली, कोई आपने कोई वजीफ़ा ले लिया इनफरादी करने के लिए, लेकिन ये इज्तिमाई भी है और इनफरादी भी है। और ये जो ज़िक्र होता है बेसिक, ऐसे
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ البقرہ میں کہ سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بے شک. تو اذکار کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یاد کرنا رب کو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اس کو یاد رکھیں. مثال کے طور پہ وہ سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اور دعا کس لیے پڑھتے ہیں؟ حکم ہے. حکم کس لیے مانتے ہیں؟ کہ اگر حکم نہ مانے جائیں تو اس کی سزا کیا ہوگی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. مثال کے طور پہ فرحان بھائی، آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ جب یہ اپنے ذہن میں ایک بات کو لے کر آتے ہیں نا تو آپ گناہ سے بچتے ہیں، بے شک. آپ ظلم کرنے سے بچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز انسان کی تنہائی کو پاک کرتی ہے. کیا بات ہے. صرف ایک اتنی سی بات ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے، کانسیپٹ بنا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا جو خوف ہے نا، یہ دیکھنے کا جو خوف ہے، اس کو اپنے دل میں ایسے اتار لے کہ وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چیز رہنی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا شروع ہو جائے گا. بلا شک. وہ اپنے فرائض کو بھی پورے کرنا شروع ہو جائے گا جو اس کے اوپر فرائض لاگو ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو اذکار سلاسل کے لیے قلب کو جگانا ضروری ہوتا ہے. جو قلب وہ ذکر کے ذریعے جاتا ہے. جیسے اب ذکر کے اندر ہوتا ہے خطرہ شیطانی ہے، خطرہ نفسانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ خطرات اسی وجہ سے ذکر کرایا جاتا ہے. جب آخری ضرب اس میں قلب پہ ماری جاتی ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ پاک کا نور جو ہے وہ دل میں اترے، اور دل کی سیاہی جو ہمارے گناہوں سے بھر گئی ہے وہ صاف ہونا شروع ہو. تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اذکار کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اذکار، جب انسان اذکار کی طرف آتا ہے تو بیسک یہی وہ راستہ ہے جو تمام تر اولیاؤں نے یہ چنا ہے. تو یہ بہترین راستہ ہے. ٹھیک ہے. اذکار کا، اذکار سلاسل اسی ایسے ہوتے ہیں. اچھا، یہ پھر انفرادی جب یہ یہاں پر ہو جاتی ہے محفل تو اس میں صرف ہفتہ وار نہیں ہوتا، اس کا اتوار یہ ہر مرید کو چاہیے کہ اپنے گھر میں انفرادی بیٹھ کے اکیلا اس کا اہتمام کرے. صحیح. 2 دفعہ اس کی تسبیح کا حساب ہوتا ہے. 200 دفعہ یعنی 2 تسبیحاں 100 دانوں کی، لا الہ الا اللہ کی. صحیح ہے. پھر جب دوسری تسبیح ختم ہو جائے تو اس نے اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح ہے. پھر 4 مرتبہ اس نے تسبیح پڑھنی ہے الا اللہ کی. صحیح ہے. پھر جب 4 تسبیح الا اللہ کی ختم ہونے لگے تو اس نے پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا تسبیح ختم کرنے پہ. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے اللہ کی، اس میں ذات کی جو تسبیح ہیں وہ 6 تسبیحیں پڑھنی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد مراقبہ کرے، عملات مشائخ ہیں، شجرہ شریف ہے وہ پڑھے، 2 رکعت نفل کے ادا کرے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ سلاسل کی تربیت ہے. صحیح. یہ وہ ڈیوٹی ہے جو بزرگوں نے اپنے مریدوں کو کرا کے ولایت کا مقام دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. یہ وہ طرز عمل ہوتا ہے بیسک کہ اپنے نفس سے انسان جب ہی نکل سکتا ہے جب یہ تمام تر چیزوں کو لے کر چلے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک فرائض کو پورا رکھے، اول فرائض ہے، صحیح. شریعت سب پر لاگو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مرشد کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں کو جس انداز میں مرشد آپ کو بتا دیں اسی انداز میں اس کو لے کر چلو تو ہی کامیابی ہے آپ کو. صحیح. 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 اچھا فراز بھائی، کچھ اور ایک پوائنٹ اور ہے جی جی. کہ اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آخری جو معاملہ ہوتا ہے دعا کے بعد کہ وہ لنگر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کے بعد فی سبیل اللہ روحانی علاج کے لیے ملاقات بھی میاں حضور نے فرمائی ہے کہ لوگ جو احباب آتے ہیں ہمارے پاس، صحیح.
خانقاہ کے اندر محفل اٹینڈ کرتے ہیں، ان کا فی سبیل اللہ روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے. زبردست ہو گیا. یعنی اور فرحان بھائی ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو اگر کوئی طبی کوئی معاملہ ہو کسی کا تو وہاں پر بھی ڈسکس براہ راست کر سکتا ہے ان سے. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تمام ہمارے جو چاہنے والے ہیں، میاں حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے پیر بھائی، وہ بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو بھی اپنی بات ہے وہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں. فراز بھائی اجازت ہو تو کچھ جی طبی جی سوالات ہیں. اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچہ ہے وہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے. یہ انڈیا سے سوال کیا ہے. دیکھیے 3-4 چیزیں ہیں اس میں. ہر مریض کی مرض کی کیفیت اور اس کی عمر، اس کی ریمیڈی، اس کے نسخے اور اس کے علاج میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر بچہ ہے اور وہ سوتے میں پیشاب کر دیتا ہے، اس کا مثانہ کمزور ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ رات کو جب وہ سونے لگے، مثال کے طور پہ اب آپ بچے کو 11 بجے سلاتے ہیں یا 12 بجے سلاتے ہیں، تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے سے اس کو پانی یا دودھ پلانا بند کرتے ہیں. یعنی آپ نے 12 بجے سلانا ہے تو 10:30 بجے تک اس کو پلائیں، اس کے بعد نہ پلائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سونے سے پہلے 1-8 گھونٹ ضرور پلا دیں، کیونکہ گلا تر ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. اور تل کے لڈو تیار ملتے، وہ اس بچے کو 2 درمیانے سائز کے آتے ہیں، وہ 2 تل کے لڈو صبح شام آپ نے اس کو کھلانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کریں آپ. اللہ نے چاہا تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑے اڈلٹ، 15 سال 18 سال یا اس سے بڑے، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے، تو ان کے لیے پھر نسخہ دیگر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نابالغ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان میرڈ جس کو ہم کہہ لیں، اصلاح کروں گا جملے کی، ان میرڈ جو ہیں بچے 14 سے 20 سال تک کی عمر کے یا 22 سال کی عمر تک کے، اگر ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی سچویشن ہے تو وہ ہر 4 گھنٹے بعد 2 لڈو کھائیں گے. اب آپ آ جائیں اگلے سٹیپ پر. اگر میرڈ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہو رہی ہے کہ پیشاب بے اختیاری ہو رہا ہے، جاتے جاتے نکل جاتا ہے، یا سوتے میں کر دیتے ہیں، یا مثانے کی کمزوری سے بار بار پیشاب آ رہا ہے کہ پیشاب کر کے 1-1.5 گھنٹے بعد پھر سے پیشاب آ رہا ہے، تو سنگ دانہ مرغ، جس کو ہم مرغی کے پوٹے کہتے ہیں، اس کو آپ لے لیں، صاف ستھرے طریقے سے اس کو بالکل کروا لیں، اور اس کے بعد اس کو چونا لگا کے تھوڑا سا دھو لیں. ان پوٹوں کو آپ بھون کے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا کباب بنا کے بھی کھا سکتے ہیں. 2 پوٹے صبح اور 2 پوٹے شام یہ آپ نے کھانے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو افاقہ ہوگا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ او سی ڈی یعنی obsession انگزائٹی کمپلشن، اس کے اوپر پروگرام کریں. دیکھیں، درخواست سردست یہ ہے کہ آج کل وہم اور وسوسہ ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہے. تو اس طریقے سے تو کہا جائے تو پورا پاکستانی او سی ڈی کا پیشنٹ ہے، نہیں. یہ کیفیت اگر کسی کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ورد میں لاہور جو ہے صبح شام اور آیت الکرسی 9 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور مراقبہ کرے. مراقبہ بہت سمپل سا ہے، عام طریقے سے دیا ہوتا ہے، بس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے. جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے بس سکون سے دیکھنا ہے. یہ 10-15 منٹ کریں، اس سے انشاءاللہ یکسوئی ہوگی اور کافی حد تک آپ اس کے اوپر قابو پا لیں گے. زیادہ تر لوگ خوف میں مبتلا ہو کر وسوسوں کا، وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ اب میں یہاں سے نکلا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بچہ اسکول گیا ہوا ہے، وین میں بیٹھا نہیں بیٹھا. یہ تو اس قسم کی جب کیفیت ہو تو آپ نے اس کو جھٹک دینا اور اپنے ذہن کو کہیں اور لے جانا ہے. کیونکہ ایک دفعہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں، دل میں گھر کر گئیں تو پھر یہ مزید مہمانوں کو یعنی مزید وسوسوں کو بلاتی رہیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ریئل میں اس کا پیشنٹ ہو گیا ہے، عادی ہو گیا ہے، تو اس کے لیے میاں حضور کے بہت اچھے نسخہ جاتے ہیں، الحمدللہ اس کا علاج کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2 سے 3 ماہ کا یہ کورس ہوتا ہے، اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے. اگلے سوال کی جانب. اچھا، ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے ہر ویک ہم کچھ کامنٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے، تو کچھ درخواست آپ لوگوں سے یہ میلز سے خاص طور پہ کہ آپ کوئی بھی جو آپ کے مینس پرابلم کی ایشوز ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ہمارا جو کال سینٹر کا نمبر ہے، ہم 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہوتے ہیں،
اور وہ سارے نمبر میں ہی مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں, میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کے اوپر آپ اپنا وائس سینڈ کریں, آپ کا جو بھی مردانہ امراض ہیں, سوالات ہیں, میں جواب دوں گا اس کا. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوئی فیس نہیں ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں, اس پہ آپ کامنٹ ڈالتے ہیں, کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں اس کو, تو وہ گڈ امپریشن نہیں جاتا, پھر ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر وہ اس کے اوپر آپ کا کوئی نمبر بھی نہیں اویلیبل ہوتا کہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے. تو آپ ہمارے کال سینٹر کا نمبر ہے, آپ اس پہ ہم سے رابطہ کریں, ہم جواب بھی دیں گے. بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں, ہم بالکل بات کریں گے, اور اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا, کچھ فراز بھائی سوالات ہیں جی روحانی. سب سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ دعائے حیدری اگر میں پڑھنا چاہوں جادو کی کاٹ, یعنی اس پہ جادو, اس کی کاٹ کی نیت سے 7 بار روزانہ, تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے حیدری اگر وہ کسی کی با اجازت ہے, ٹھیک ہے, یا کسی سے بیعت ہے, ان سے اجازت ہے, تو اس کی اجازت بھی انہی سے لینی چاہیے, یعنی اپنے مرشد سے لیں اپنے مرشد سے لینی یا چاہیے, استاد سے. یا استاد سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دعا حیدری تھوڑی سی جلالی ہے. تو بات یہ, اس میں بزرگوں نے تھوڑا سا منع فرمایا ہے کہ کسی کارڈ کے حوالے سے. دیکھیں, جب کوئی آپ کسی کام میں لیتے ہیں نا, کسی بھی چیز سے کام لیتے ہیں یا کسی عمل سے کام لیتے ہیں, تو وہ با اجازت ہی ہونا چاہیے, تو بہتر ہے. صحیح ہے, ورنہ دیکھیں عام اجازت نہیں ہوتی اس کی, ٹھیک. نہ تو میں دوں گا, نہ مجھے ان کا پتہ ہے کون ہے کون پر نہیں یہ ہے. بالخصوص دعائے حیدری اور اس قسم کے اعمال کے لیے یہ جلالی ہیں, اور ان کی عوامی اجازت نہیں جیسے ہوتی. دعائے خواص. سیفی ہے, جی دعائے حیدری ہے, جی نادی علی ہے, جی, اس طرح کے جو بھی خواص ہیں اور عمل ہیں, ان کو با اجازت ہی کریں, انہی سے کریں جن سے آپ یا تو بیعت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے کوئی استاد ہیں تو انہی سے کریں اس کو. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا اچھا, ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ طاقتور عامل کیسے بنے. اچھا, ہر دوسرا آدمی عامل بننا چاہتا ہے, تو طاقتور عامل کیسے بنے؟ خیر دیکھیں, طاقتور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ طاقت سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ اس کی ریاضت میں ہوتی ہے, صحیح, اس کے خلوص اخلاص سے پڑھنے سے ہوتی ہے. صحیح ہے, کہ وہ جتنا اچھے طریقے سے, جتنے اہتمام کے ساتھ وہ اپنے عمل کو کرتا ہے, تو اتنا ہی اس کو فائدہ پہنچتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو بیسیکلی طاقتور عمل اس کی اپنی ریاضت کی وجہ سے اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے طاقت کی. ورنہ تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ سارے ہی عمل طاقتور ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر دعا میں طاقت ہے, لیکن مانگنے والے میں کمی ہوتی ہے. صحیح, ہر وسیلے میں, مثال کے طور پہ آپ وسیلہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ 2 رکعت نفل کے اندر کوئی سورہ پڑھتے ہیں, کچھ بھی آپ, بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت نفل میں یہ سورت کو ایڈ کر کے پڑھا تھا اس حاجت کے لیے. تو دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے, بے شک, دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, صحیح, مانگنے والے میں کہیں کمی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز طاقت جو ہے وہ صرف اپنی ریاضت کو مضبوط کرے, خلوص کے ساتھ, محنت کے ساتھ اس کو کرے, تو انشاءاللہ ہر عمل ان کا طاقتور ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ اخلاص سے کسی عمل کو کرتے ہیں صحیح, تو وہ قبول کیا جاتا ہے. بے شک, اور جس میں آپ کی نیت میں ہی کھوٹ ہو, مثال کے طور پہ, تو وہ تو دیکھیں, آپ انسان کی نہیں قبول کرتا, تو پھر تو وہ مقام ہی الگ ہے. وہ رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا, وہ ہمارے ہر عمل کو, ہمارے ہر سوچ کو, ہر ایک چیز سے واقف رہتا ہے. تو اس میں طاقت جب ہی آئے گی جب آپ کی ریاضت اخلاص کے ساتھ مضبوط ہوگی. صحیح. اچھا, اگلا سوال یہ فراز بھائی کہ صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بہت خاتون ہیں, اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی, گالم گلوچ کرتی ہیں, اور ہر وقت اس کی بے عزتی کرتی رہتی ہیں, یعنی اس کو نیچا دکھانے میں لگی رہتی ہیں. میرا بھائی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہے, اور وہ نوکری چھوڑنا چاہ رہا ہے. خیر دیکھیں, یہ تو سزا اور جزا کا معاملہ ہے کہ خاتون کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اللہ ہدایت دے. آمین. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سورہ اخلاص ٹھیک ہے, 41 دفعہ یا 21 دفعہ لازمی پڑھیں. اپنا جب یہ جاب کے لیے نکلتے ہیں نا, اس ٹائم پہ تصور
عورت کے دماغ کا رکھیں کہ بھائی یہ مجھ پہ برہم نہ ہو، غصہ نہ کرے، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، یا میرے پیچھے کوئی اگر جیسے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے کوئی پالیسی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا چال چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چال بازیوں سے بچنے کے لیے یہ سورہ اخلاص تصور میں رکھ کے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ یہ اس عورت کا معاملہ حل ہو جائے گا جو پریشان کرتی ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ایسے لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی. بات یہ ہے کہ 4 دن کی آپ کے لیے دنیا میں بیسک یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو پچھلے والے عمل سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ، کہ جب آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا بھی ایک ادنا سا، یہ ادنا ہی ہے کہ آپ 4 پیسے کما رہے ہو، یہ ادنا یہ گنتی میں بھی نہیں آنے والا، یہ صرف پیسوں کے لیے، کہ آپ کے پاس کوئی طاقت آپ کو دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ متکبر ہو جاؤ، آپ کے اندر تکبر آ جائے، صحیح، یہ دونوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ چند دنوں کی ہے، چھن جائے گی کبھی بھی. صحیح. تو اللہ خیر ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. صحیح. تو خیر سزا جزا سب کے لیے، ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ہماری بھی آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہم پارسا ہیں تو وہ گناہ گار ہے. بات یہ ہے کہ بس بچو جہاں ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، کہ اتنا شعور تو انسان رکھتا ہی ہے نا، جہاں تک ہو سکے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچے بس. آمین آمین. اچھا فراز بھائی، ایک سوال ہے، یہ عوامی ہے کیونکہ وہ مشترکہ نوعیت کے ہیں، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، خاص طور پہ مرد بیچارے جو ہے نا شادی شدہ، جی، ان کا ہفتے میں لازمی 2-3 مرد یہ سوال کرتے ہی کرتے ہیں. میں بیگم کا جھگڑا ہے اماں کے ساتھ، اماں کا جھگڑا ہے بیگم کے ساتھ، بیگم کی طرف سے بولو تو وہ اماں کہتی ہیں کہ تو وہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، وہ اماں کی طرف سے بولو تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو ابھی تک اماں کے پلو سے بندھا ہوا ہے. مطلب یہ ہفتے میں 3-4 سوال پکے آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ وہ ساس بہوؤں کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں گے جھگڑا ختم ہو، کہ وہ آدمی بیچارہ اپنے کام دھندے پہ صحیح سے کچھ جا سکے اور اپنے جو بھی ہے وہ امور جو ہے اپنے جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرے، برائے کہ وہ اسٹریس میں رہے کہ بھائی اماں کا جھگڑا ہو رہا ہوگا، بیگم کا ہو رہا ہوگا، گھر جاؤں گا تو ایک نئی فلم چل رہی ہوگی. دیکھیں یہ شروع کے دنوں کے اندر ایک پروگرام کرا تھا میں نے، گھریلو حوالے سے ڈسکس کرا تھا یہ. تو دیکھیں یہ ایک تو عورت جو ہوتی ہے نا گھر کی سربراہ، اگر کوئی عورت ہے تو ان کو پھر کہوں گا کہ تھوڑا رحم دلی سے پیش آنا چاہیے اپنے چھوٹوں سے. اچھا دیکھیں کہیں نہ کہیں بڑوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. تو خیر اس بھائی کے لیے میں بتا دوں پڑھنے کے لیے کہ پہلے آپ وہ لکھ لیں کہ ان کے پڑھنے کے لیے سورہ کوثر، ٹھیک ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کریں اور گھر کے ڈبے میں ڈال دیں کہ والدہ اور ان کی زوجہ استعمال کریں تو وہ دونوں آپس میں ان دونوں کے لیے محبت پیدا ہو. صحیح. ٹھیک ہے، اس کی عوامی اجازت ہے؟ یہ عوامی اجازت ہے. یہ سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈبے کے اندر چینی کا جو گھر کے اندر ڈبہ ہوتا ہے اس پہ دم کر دیں. چاہے تو ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ دم کر دیں ڈبے کے اوپر، کہ گھر میں محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کینہ رکھنا وہ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا رکھے چاہے وہ بڑا رکھے. صحیح. دیکھیں اولاد سگی اولاد، پیٹ سے پیدا ہوئی بھی اولاد بھی غلطیاں کرتی ہے، معاف کیا جاتا ہے. اس کی ہر ایک بات کو پردہ ڈال دیا جاتا ہے. صحیح وہ ہے. کتنا ہی گناہ کر لے اس کو پس پردہ پیچھے چھپا دیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو بیسک ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے، چاہے وہ گھر کی کسی بہو کے ریلیٹڈ ہو، جیسے کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ چل جائے کہ یہ کسی برائی میں انوالو تھی، یا مثال کے طور پہ یہ میری برائی فلاں سے کر رہی تھی، تو کوشش کرے ایسی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کی اور اس کو بٹھا کے سمجھانے کی، نہ کہ دل میں کینہ رکھنے کی. صحیح صحیح. دیکھیں کچھ چیزیں سامنا کرنے سے صحیح ہوتی ہیں. بالکل. کہ تیسرا جب بھی فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے جڑ کے نہیں بیٹھتے. بلا شبہ. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بھائی دیکھیں ہر ایک انسان کا ماضی بھی ہوتا ہے، اس کا حال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہمیں آگے کے لیے بہتر کرنی پڑتی ہیں چیزیں، وہ ایسے ہی ہوں گی
کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں. آپ کو کسی ایک دوسرے سے گلا ہے تو اتنا جیسے بیٹی اور ماں کے درمیان ہوتا ہے نا کہ بیٹی کو کوئی چیز بری لگتی ہے وہ ماں کو بتا دیتی ہے مما آپ نے یہ چیز ایسے اچھی نہیں کری, مجھے اچھا نہیں لگا یا مجھے پسند نہیں آیا. تو ایسا آپ حق بہو کو بھی دیں اپنی. صحیح. اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے اپنی ماں سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بھی اسی طرح محبت کرے. صحیح. صرف بات اتنی سی ہے سمجھنے کی. اور وہ کہتے ہیں کہ سمجھ اگر انسان کو آنی ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی مرضی سے سمجھ سکتا ہے, کوئی دوسرا اس کو نہیں سمجھا سکتا بٹھا کے. آپ اس کو 10 بیانات سنا ہے 20 بیانات سنا ہے, اس نے کرنی وہ ہے جو اس کی اپنی سوچ گئی. صحیح. لیکن اللہ کرے کہ سوچ کو مثبت رکھیں منفی کے بجائے. صحیح. یہ دیکھیں 4 باتیں آپ آج کے معاشرے کی بتا رہا ہوں, میں کسی کے گھر کی ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن ہمارے پاس اکثریت آتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ساتھ ہی ساس بہو آئیں گی, پہلے ایک نکل کے گئی تو وہ بولے گی ساس نے غلط کرا, وہ دوسری بولے گی تو بہو نے غلط کرا. بالکل ایسے. تو بات یہ ہوتی ہے صرف اتنی سی کہ جو مسائل گھر کے اندر بیٹھ کے گھر سے حل ہو سکتا ہے وہ کسی کے پاس جانے سے حل نہیں ہوں گے. اچھا پھر یہی چیز ہوتی ہے جس سے عامل حضرات جو ہیں وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی کو طرز عمل کو بہتر کریں, کیونکہ آپ اپنے گھر کے بچے جیسے سگی اولاد ہے نا, تو آپ اس کی بات کسی 4 کے بیچ میں ڈسکس نہیں کرتے, اس کو برا بھی نہیں لگتا. صحیح ہے. صحیح ہے, جب اس کو برا نہیں لگتا تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے, ورنہ اس کی سگی اولاد کی آپ کر کے دیکھو 4 کے بیچ میں وہ آپ کے منہ کو آنی شروع ہو جائے گی. ایسے ہی. تو یہ اس آنے والی بہو یا اس داماد کا بھی یہی حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی برائی کسی چوتھے بندے سے 3rd person سے کرتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے, تو پھر اس کے دل میں کیا آ گیا, آپ کے لیے بغض آ گیا, چاہے وہ اتنا سا آیا یا اتنا بڑا آیا, لیکن وہ بغض آ گیا. اب وہ کیا کرے گا, کہیں اس کو موقع لگے گا تو وہ آپ کی کرے گا. یہاں نہ اتفاقیاں بھی پڑیں گی اور گھر میں فسادات بھی ہوں گے. صحیح. تو اس کو شروع دن ہی اس کا سر قلم کر دو. بالکل. وہ کیسے, کوئی آپ سے کوئی بات کر کے گیا ہے آپ کی سانس کے بارے میں یا بہو کے بارے میں, آپ اسی ٹائم اس کو بولیں بھائی 1 منٹ بیٹھو میں بلا رہی ہوں. اسی ٹائم اپنی بہو کو بلائیں کہ بیٹا تیرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے مجھ سے, یا یہ بات کر رہی ہے مجھ سے, یا بہو بولے سانس کو کہ مما یہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے. سامنا ہو گیا. 3rd person کی اس دن کے بعد سے کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ تک کوئی بات کرنے آ جائے. اس دن اس کو پتہ چل جائے گا ان میں ایک اب ہوتا ہے. بالکل بڑا ارشاد فرمایا آپ نے. تو یہ چیز نا تھوڑی سی گھروں کے اندر ہونی چاہیے کہ مل بیٹھ کے بیٹھتے تو ہیں, کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ, لیکن وہ بات بھی سب آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے, کون کس کے بارے میں کیا بول گیا اسی وقت بلاؤ, اسی وقت اس کو بات کو سامنا کراؤ, یا پھر اس 3rd person کو خاموش کرا دو کہ بھائی خبردار میری بہو کے بارے میں, وہ جو بھی تھی میری بہو ہے یا وہ جو بھی ہے میری سانس ہے. اب تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی بند ہو جاتی ہیں, لیکن وہ کچھ کچے ذہن ہوتے ہیں جو کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں. جزاک اللہ فراز بھائی. جیسے کہ فراز بھائی نے ارشاد فرمایا, وسیع النظری کا مظاہرہ اپنی زندگی میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے. یہ تو مائکرو لیول کے اوپر ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی ساس بہو نند بھاوج, لیکن اس کا اطلاق اگر ہم مرد بھی اپنی زندگی پہ کر لیں, کیوں کہ ہم جب صبح اپنے کاروباری دفتری ملازمت کے معاش کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں تو روزمرہ ہم کئی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں جو شاید ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں اچھے نہیں لگتے, تو ہمیں ان کے اوپر ریئیکشن نہیں دینا, ریئیکٹ نہیں کرنا, بلکہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے. اس سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہوگی اور آپ اپنے اندر پازیٹیو ہو کر اپنے جو بھی آپ کے گولز ہیں اس کی طرف بڑھیں گے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں کہ اس نے مجھے ایسا کر دیا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. اس 2 یا 2.5 یا 3 منٹ میں آپ اپنی گروتھ کے لیے سوچو اور اپنے آپ کو پروفیشنلی آگے بڑھانے کا سوچو. وہ 3 منٹ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوں گے اس کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا. ایک دن ایکسرسائز کر کے سوچیں. اگر آپ کو کوئی بھی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. صبح 11 سے لے کے شام 5 بجے تک
سنڈے چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم ویک ڈیز میں اویلیبل ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ یہ تمام امور جس میں استخارے ہو گئے، طبی مسائل ہو گئے، یہ تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رابطہ کیجیے گا، آپ کو جس قابل ہوئے بالکل رہنمائی فراہم کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اور فراز بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔